बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं। और हमारा मौजू इंतखाब करने का मकसद महज यही होता है कि मालूमात जो हैं उनको फैलाया जा सके और तमाम की मालूमात में इजाफ़ा हो सके, और कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया जाए जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं। नाजरीन, हम सब ये जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कि इंसान को एक मुआशरती हैवान कहा जाता है, कि इंसान वो है जिसने मुआशरत में रहना है, एक सोसाइटी में रहना है। इंसान ऐसा जानदार है जो तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कईयों पर मुनहसिर किया है और इस इंसान पर कई लोग इन्हिसार करते हैं। जब तक इंसान एक सोसाइटी के अंदर रहना नहीं सीखता तब तक उसके दुनिया में आने के जो मकासद हैं वो अधूरे रहते हैं। यही वजह है कि सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है कि उसने मौत और ज़िंदगी इसीलिए पैदा की कि देखे तुम में से अच्छे काम कौन करता है। और अच्छे काम करने वाले इस दुनिया के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं। अगर इज्तिमाई तौर पे देखा जाए तो बड़ी बड़ी तंजीमात हैं, इनफरादी तौर पे देखा जाए तो हर आदमी की कोशिश होती है कि वो अच्छे काम करे। जी नाजरीन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं इस्लाम के अंदर ये जो रिफ़ाह आमा है, ये जो मुआशरे की फ़लाह है, इस हवाले से क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इस्लाम का रिफ़ाह को लेकर तसव्वुर क्या है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद नासिर कादरी साहिब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्कॉलर भी अभी तशरीफ़ लाएंगे, उनका तारुफ भी आपके साथ रखेंगे, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर नासिर साहिब, सबसे पहले मैं चाहता ये हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, हमारे नाजरीन को अपनी इल्म की रोशनी में बताएं कि रिफ़ाह आमा है क्या। मिसाल के तौर पे ये जो समाजी तंजीमात हैं और ये जो खिदमत खल्क वाली तंजीमात हैं, ये खिदमत खल्क के हवाले से जो तारीफ़ात की जाती हैं, मसलन एक तारीफ़ एक मुफ़क्किर ये करते हैं कि ऐसी मुनज़्ज़म तदाबीर हैं जिनके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, और इन तदाबीर के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी को तरक्की दी जा सकती है। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे गुजारिश करता हूँ, आप बताइए सबसे पहले कि रिफ़ाह आमा है क्या और इसका मफ़हूम क्या है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं आपके मुफ्ती साहब, जनाब मुफ्ती बहराम साहब के आपने हमें दावत दी तो हम हाज़िर हुए। तो रिफ़ाह आमा हम आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से शुरू करते हैं कि हज़ारों दरूद और सलाम बेशक कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ास वजीफ़ा और अल्लाह के फ़रिश्तों का वजीफ़ा, तो हमारी तरफ से भी लाखों मरतबा करोड़ों मरतबा आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम की ज़ात पर दरूद और सलाम हो। बेशक। तो रिफ़ाह आमा का तसव्वुर इस्लाम में नहीं बल्कि हजूर की बेइज्जत से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दावत भी दी और साथ रिफ़ाई काम भी किए। बेशक। इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। अगर शुरू करें, देखें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह से पहले आपने वो जब कश्ती बनाना शुरू की तो अकेले ही उसको अपना बनाया। उसके बाद देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दो कमज़ोर बच्चियों की बकरियों को कुएं से पानी पिलाना। बेशक। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र में जो 7 साल कहत साली थी, उसके लिए अनाज को ज़ख़ीरा अंदोज़ करने की जो तदबीर देना। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का
مہمانوں اجنبی مہمان جو ان کے لیے بونا ہوا بچڑا لے آنا، حضرت لوط علیہ السلام کا اپنے شہر کے اندر جتنے بھی اجنبیت تھے وہ آپ کے مہمان، ان کو یعنی بچانے کی تدبیر کرنا، اور اس کے بعد آقا دو عالم نور مجسم کا اپنا حلف الفضول کے اندر ظلم کے خلاف جو ہے شمولیت کرنا، آپ کا کمزوروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، اور یہ سب اپنا اس کے بعد دیکھیں چلتے چلتے صحابہ کرام تک کہ انصار کا مہاجرین کی مدد کرنا، آدھی جائیداد دے دینا اور آدھا مکان دے دینا اور بھی ساز و سامان دے دینا، یہ حضرت سعد کا اپنی والدہ کے لیے کنویں کو کھدوا کر وقف کر دینا، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو ظالم یہودی سے کنواں جو ہے آدھا خرید کر مسلمان اور کافر میں بغیر تفریق کیے ہوئے وقف کر دینا، یہ سارے رفائی کام نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک پہلے وقتوں میں دیکھیں نا، یہ لوگ اتنی ان کے اندر محبت ہوتی تھی کہ گاؤں میں ہم نے خود بھی دیکھا ہے کہ جب کسی کی شادی ہو تو جناب ہر گھر سے جناب کہتے ہیں جی بستر دے دیں، کچھ اپنا وہ شادی والے گھر کو یہ فلاں سامان کی ضرورت ہے اور فلاں سامان کی ضرورت ہے، ان کے لیے دودھ، پہلے وقتوں میں یہ تھا، ہم نے خود بھی اپنی ذمہ داری کی ہے، اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس بھی کئی بھینسیں تھیں، میری والدہ محترمہ بھی اس طرح کرتی کہ جناب اپنا رات کو جب دودھ کا وقت آتا لوگوں کو ویسے ہی اس کو آدھا کلو، اس کو کلو، 2 کلو، یہ پہلے وقتوں میں اتنی محبت تھی لوگوں کی، لیکن وہ سارے کے سارے یہ اپنا اب یہ کام جو ہیں یہ کیوں ختم ہوئے؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ یہ ساری کی ساری جناب دین سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، آقا کے ارشادات سے دوری، اس لیے سارے لوگوں کے اندر اب بغض، کینہ اور حسد جو ہے پیدا ہو گیا۔ تو اسلام میں رفاع عامہ، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار دو عالم کا طریقہ کار کہ آپ کس طرح مدد فرمایا کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام سے متاثر کیسے ہوئے؟ یہ کتابوں کے اندر جو واقعات تو لکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ میں ایک منفرد واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب اپنا سوال کیا کہ آپ حضور سے متاثر کیسے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو غلام تھا اور مکہ کے لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں گھر میں کام کیا کرتا تھا، تو امیہ بن خلف وہ سخت سے سخت جو ہے سزائیں دیتا تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے سخت تیز بخار تھا، تو اس نے مجھے کئی کلو جو ہے وہ چکی پر پیسنے کے لیے دیے تھے، تو سخت تیز مجھے بخار تھا، بخار کے باوجود اس وقت جو دوائی میسر تھی وہ میں نے دوائی کھائی، اور کھا کر میں تھوڑا سا لیٹ گیا، اپنے لحاف لیا اور لیٹ گیا، تو بعد میں وہ آیا جب اس نے جناب کمبل کو ایسے زور سے کھینچا اور مجھے جناب مارنا شروع کر دیا، مارنے کے بعد اب کہتا ہے یہ اب تیری سزا یہ ہے، سخت سردی بھی تھی، سخت سردی کے باوجود کہتا ہے سزا یہ ہے کہ اب تو قمیض جو ہے وہ بھی نہیں پہنے گا اور یہ ساری رات جو ہے چکی اس طرح پیستا رہے گا۔ تو میں چکی پیس رہا تھا کہ اچانک میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کے قریب سے گزرے اور میری ہائے ہائے کی آواز سنی، میں رو رہا تھا، تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اپنا میں رو رہا تھا تو دروازہ پر دستخط دی، اور میں نے کہا جی کون ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائیں آپ۔ تو جب حضور اندر آئے تو مجھ سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے فرماتے ہیں حضرت بلال میں نے سخت جملے اپنا کہے آقا دو عالم نور مجسم کو، کہ میں نے کہا جی اپنا پوچھتے تو سارے ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا، واہ واہ، پوچھتے سارے ہیں کہ کیا ہوا ہے لیکن اس کا حل کوئی نہیں اپنا کرتا۔ تو میں نے سخت جملے کہنے کے بعد کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے تو میں نے اب یہی کہا، میں نے کہا بس اتنا ہی سننا تھا، اب جا رہے ہیں نا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے واپس تشریف لائے، ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا اور کچھ کھجوریں تھیں، مجھے دیں، فرمایا اس کو نوش کرو، اور کھجوریں میں نے کھائیں، فرمایا جاؤ اب جا کر اپنے لحاف میں لیٹ جاؤ۔ جب اپنا میں نے عرض کیا کہ یہ میری جو چکی ہے وہ تو بڑا مارے گا، یہ کون پیسے گا؟ فرمایا تم جا کے بیٹھو لیٹو اور آج کی جو تیری ڈیوٹی ہے وہ میں کروں گا۔ تو میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری رات چکی جو ہے پیستے رہے۔ صبح سویرے فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ میں اٹھا اور حضور نے میرے اپنا سارا کام جو ہے میرے سپرد کیا،
اور اسی طرح پھر دوسرے دن بھی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسی طرح آئے، مجھے دودھ جو ہے پیش کیا، کھجوریں پیش کی، اور جناب چکی ساری رات پیستے رہے۔ اسی طرح تیسرے دن جب تیسرے دن حضور چکی پیس کر جانے لگے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا، قدموں میں لپٹ پڑا۔ میں نے عرض کیا محبوبہ یہ ساری دنیا غلط کہتی ہے، ساری اپنا زمانہ جھوٹ بولتا ہے، جو غلاموں کے حصے کا کام کرتا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھیں شفقت ہے اور رفائی کام کا جو طریقہ ہے سرکار نے کر کے بتلا دیا، اور اپنے صحابہ کو اسی طرح تلقین کی۔ اس کے بعد یہ جب یہ غلام تھے، امیہ بن خلف انہیں سخت سے سخت جو ہے سزائیں دیتا تھا، دینے کے بعد پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو بچے ہیں وہ بھی آ کر ان کو اپنا بچوں کو کہتا ہے ان کو یہ کریں اس طرح کریں۔ تو اس کے بعد جب یہ سزائیں دیتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی دیکھتے ہیں، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن آئے اور عرض کی بلال یار اس کے سامنے اللہ رسول کا نام نہ لیا کر، یہ تجھے مارتا ہے۔ تو اپنا اس وقت تو وہ قبول کر لیتے، ٹھیک ہے میں اللہ رسول کا نام نہیں لیتا۔ جب وہ چلے جاتے تو پھر اپنا شروع کر دیتے۔ تو کیا ہوا کہ جب شروع کر دیتے تو 3 دن تک اسی طرح چلتا رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب تیسرے دن آئے اور امیہ جب سزا دے رہا تھا تو آپ نے فرمایا بھائی امیہ یار اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو اس کو خرید لو۔ تو آپ نے فرمایا یہی بات تو تیرے منہ سے میں نکالنا چاہتا تھا کہ تو اب میرے شکنجے میں آ جائے، اب تجھے میں بھاگنے نہیں دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کہ بتاؤ بھائی اس کا کیا قیمت ہے، کیا ریٹ ہے؟ تو میں سرسری سی عرض کروں کہ اس نے کہا جی پہلے جی اس کے 10 درہم ہیں۔ اس کی نظر میں حضرت بلال کا 1 درہم بھی ریٹ نہ تھا، 10 درہم۔ آپ نے فرمایا ڈن، اوکے۔ اب وہ جب اس نے دیکھا نا یہ تو واقعی خریدنا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جی میں تو اس کا یعنی 5 اوقیہ سونا لوں گا۔ اگر اس کا حساب آج کل کے دور میں کریں تو کم سے کم وہ 30-32 تولے سونا بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ڈن بھائی اوکے۔ اب یہ بھی بات ہوگی، وہ پھر کہتا نہیں جی میں تو اس سے اوپر جو ہے اور یعنی کہ اتنا سونا اور لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اوکے۔ اب کچھ لوگ اوپر سے آ گئے اور نے آ کے فرمایا او بھائی امیہ جلدی کرو، سودا کرو، اس طرح فضول باتیں نہ کرو، اب اپنا بلال کو دو اور اپنے پیسے لو۔ تو جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو صدیق نے خریدا اور اس کے پیسے اس کے منہ پر مارے امیہ بن خلف کے۔ اب وہ پیسوں کو ایسے نہ لے کر ایسے ہلاتا اور جناب دانت نکال رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی دانت کیوں نکالتا ہے؟ کہتا میں تو تجھے بڑا سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا ہے تجھے تو سودا کرنے کا پتہ ہی نہیں۔ اچھا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی تو میری نظر میں یعنی 1 درہم بھی قیمت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے جی؟ اس میں کوئی خوبی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خوبی پائی نہیں جاتی۔ تو آپ نے فرمایا چلیں خوبی نہیں تو خامیاں کون سی ہیں؟ آپ نے یہ اپنا ارشاد فرمایا، کہتا خامی یہ ہے کہ یہ جب بھی بولتا ہے اپنے نبی کا نام لیتا ہے۔ خامی یہ اب خامی وہ تلاش کر رہا ہے۔ تو جو سودا میں نے کیا ہے تجھے تو پتہ ہی نہیں سودا کرنے کا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح کا میں نے آج سودا کیا ہے کائنات میں پہلے میں نے کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو بات ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مہنگے داموں جو ہے وہ آپ نے خرید کر آزاد کروایا۔ یعنی کہ آپ کی گفتگو اس پوائنٹ پہ آ رہی ہے اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے رفاہ عامہ کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی قیمت اس کے ظاہری حسن سے نہیں لگ رہی بلکہ اس کے باطنی حسن سے لگ رہی ہے۔ اور آپ نے ناظرین بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رفاہ عامہ کا جو ارتقاء ہے یہ کس طرح ہوا اور کس طرح چلتے چلتے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو رفاہ عامہ کا تصور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک رفاہ عامہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جس طرح آغاز میں عرض کیا رفاہ عامہ کی تعریف کے حوالے سے کہ اس کی ایک تعریف یوں بھی کی جا
سکتی ہے، یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہر وہ کام جو لوگوں کے نفع کے لیے ہو وہ رفاہ عامہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جوامع الکلم میں سے یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہترین ہے ہی وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صرف اپنے لیے زندہ ہیں تو دوسروں کے لیے زندہ لاش ہیں، اور زندہ حقیقت میں وہی ہے جو دوسروں کے لیے زندگی بسر کرتا ہے۔ حیات جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارے جسم کے اندر، رگوں کے اندر محض خون دوڑنے کا نام حیات نہیں، حیات اس چیز کا نام ہے کہ ہم کس کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت کسی دانشور نے یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں 100 سالہ زندگی کے لیے 100 سال کی عمر نہ مانگو، بلکہ ایسا کام کرو کہ 100 سال تمہیں یاد رکھا جائے۔ جو رفاہ عامہ کرتے ہیں مخلوق خدا کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ خدمت خلق میں ہی عظمت ہے۔ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت، یعنی کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو کفایت کرتا ہے، اس کے لیے وہ کارساز ہے، اور اس بندے کے معاملات اللہ رب العزت اپنے فضل سے حل فرماتا ہے۔ ناظرین، رفاہ عامہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر صاحب نے رفاہ عامہ کے حوالے سے اس کا ارتقا بھی بیان کیا، اس حوالے سے بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب پھر آتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب کے اندر رفاہ عامہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور قرآن کی تعلیمات ہمیں کیا ارشاد فرماتی ہیں، قرآن سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے کہ رفاہ عامہ کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو وہ شخص کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر، نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، اور پھر اس اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا مال جو ہے وہ پیش کرے۔ اب یہ سارے صلہ رحمی کے طریقے قرآن کریم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اقرب حق جو ہے وہ پہلے رشتہ داروں کا ہے۔ رشتہ دار ان میں سے کہ اگر کوئی قرض دار ہے، یہ رشتہ داری، قرض داری کے رشتہ دار دیکھے جائیں گے ان میں سے کہ واقعی یہ مقروض ہیں، ان کی مدد کی جائے، تو پھر قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے ان کی مدد جو ہے کی جائے۔ اس طرح یتیموں کی اور مسافروں کی، جس طرح وہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جس طرح اللہ نے اسے مال عطا فرمایا ہے۔ دیکھنا حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، آپ کی سخاوت کا عالم بھی کچھ اور ہے کہ آپ روایت کے اندر یہی ہے کہ آپ حج جو ہے بعض اوقات پیدل بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ آئے حج کرنے کے لیے، تو وہاں خیمہ جب لگایا تو ایک اماں جی آ گئی، انہوں نے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، تو کھانا پیش کیا، آپ نے بھی کھایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے اور حضرت امام حسن حسین بھی تھے، دونوں بھائی بھی تھے۔ اب وہ چند سال گزرے کہ ماں نے جب وہ کھانا پیش کیا تو وہ مدینہ شریف گئی، تو کیا ہوا کہ ان کی ذرا مالی حالت بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ تو جب کمزور ہوئی تو حضرت وہ مدینہ کی گلیوں میں سے گھوم رہی تھی، تو حضرت امام حسین نے دیکھ لیا اور فرمایا کہ آپ وہی اماں جی ہیں جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ تو وہ عرض کرتی ہیں مجھے تو نہیں پتہ، میں نے آپ کو کھلایا، لیکن آپ نے پہچان لیا۔ تو وہ جو مینگنیاں تھیں نا اونٹوں کی اور بکریوں کی، یہ بیچ کر جو ہے گزارا کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر اسے لے گئے،
جا کر کھانا اچھا کھلایا، کھلانے کے بعد آپ نے 1000 دینار بھی پیش کیا اور جناب 1000 بکریاں بھی پیش کیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسن کے پاس لے گئے۔ یہ وہی اماں جی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، ایک مرتبہ کھانا کھلانے کا جو آپ نے بدلہ دیا انہیں، فرمایا کہ انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا تو انہوں نے بھی کیا 1000 بکریاں 1000 دینار پیش کیا۔ اس کے بعد جناب حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس لے گئے، کیونکہ حضور کے بعد سب سے سخی یہی تھے، تو ان کے پاس جب گئے ان کو یہ بھی بتلایا کہ یہ اماں جی وہی ہیں جنہوں نے ہمیں حج کے دوران کھانا کھلایا تھا، تو یہ اپنا مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس آئی ہیں یہاں مدینہ شریف میں، تو میں نے انہیں دیکھ لیا ہے۔ تو انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 دینار پیش کیے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کے اندر میرے آقا دو عالم دونوں جسم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت نے جو کردار ادا کیا، اس لیے چاہیے یہی ہے ہر مسلمان کو جو بھائی 3 وقت کا کھانا کھاتا ہے، اسے چاہیے کہ جناب وہ گھر ڈھونڈے جہاں بالکل پکتا ہی نہیں۔ جی جس طرح لوگ جو ہے اب دیکھیں ہزاروں زندگیاں فٹ پاتھ کے اوپر گزر رہی ہیں اور مانگنے والے جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو چاہیے یہی ہے کہ جن کے گھر میں 3 وقت کا کھانا پکتا ہے وہ تقریباً وہ 2 وقت کا کھا لے، 1 وقت کا اس کو دے کہ جو واقعی ضرورت مند ہے۔ تو قرآن کے اندر اور حدیث میں جو آپ نے حدیث پڑھی کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تو لوگوں کے لیے فائدہ مند یہی ہے کسی کا کوئی کام ہو وہ اگر دلی محبت رکھے تو اس کو کیا جائے، چاہے وہ دشمن کیوں نہیں ہے، ہاں اگر وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے تو پھر تو یہ بڑی ہمدردی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں قرآن و حدیث کا مفہوم جو ہم نے بیان جی بالکل آپ کی اس بات سے جو بات نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی بجائے، یا آپ یوں کہہ لیں جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ بھوکے کو مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھائی جائے تو اس کے اندر بہبود زیادہ ہے، اس کے اندر فلاح زیادہ ہے، اس کے اندر معاملات زیادہ بہتر ہیں۔ اور صحابہ کرام کی باتیں بھی چل رہی ہیں، قرآن و حدیث کی بات بھی ہو رہی ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ رفاہ عامہ ہے کیا، اس کا تصور کیا ہے۔ ناظرین اس خوبصورت عنوان پہ معلوماتی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس مختصر سی بریک کے بعد۔